अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट विद अबसार आलम आज हाजिर हैं और वही अफसोसनाक ख़बर जो कल से चल रही है। जाफ़र एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया है। दहशत गर्दों ने अभी 26 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। सुरंग नंबर 8 टनल है, जो रेलवे की टनल है सिब्बी के पास, और काफ़ी लंबी टनल है, उसके अंदर ये ट्रेन है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कितना खौफनाक वहाँ पे सूरत हाल होगी। कल से लोग वहाँ फंसे हुए हैं, औरतें भी, बच्चे भी। और कल से ये चल रहा है और रात भी वहीं पे गुजरी। जब हम आराम से अपने घरों में सुकून से सो रहे थे, तो वहाँ कितने ख़ानदान और उनके बच्चे और उनकी औरतें और उनके बड़े वो उस मुश्किल सूरत हाल का शिकार थे। एक इतना बड़ा वाक़या जो लेकिन दुनिया में मीडिया की तवज्जो नहीं हासिल कर सका, और पाकिस्तान में भी मीडिया की तवज्जो नहीं हासिल कर सका। लेकिन एक बहुत बड़ी हाईजैकिंग, और लोग ये कह रहे हैं कि अगर एक तैयारा अगवा होता जिसमें 150 मुसाफिर होते तो वो कितनी बड़ी ख़बर होती दुनिया की। ये दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया की ख़बर क्यों नहीं है, जबकि हम देखते हैं कि डिजिटल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जंग लड़ी जा रही है। एक जंग तो वो है जो सुरंग उस बलूचिस्तान में उस सुरंग के इर्द गिर्द लड़ी जा रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे इतने लोग 500 के करीब मुसाफिर थे, जिसमें से अभी तक सिर्फ 190 उनको बाजियाब करवाया जा सका। अभी इस वक्त तक जो लेटेस्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है 190 तक, और तकरीबन 30 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। तो 30 अगर मारे जा चुके हैं और 300 से ज़्यादा लोग अभी भी यरगमाल हैं, तो आप सोचिए कितनी बड़ी तादाद होगी दहशतगर्दों की। और वो इतनी बड़ी तादाद वहाँ तक कैसे पहुँची, और उन्होंने ये सारा काम किया, किसी इंटेलिजेंस उसके नज़र में नहीं आई, किसी को पता नहीं चला। ये बड़ी अहम सवालात हैं, और इस पे हमें ज़ाहिर है किसी वक्त इस फौरी तौर पे इस वक्त तो जंगी कैफियत है, हम उस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं कर सकते। लेकिन ये सवालात हैं जो आएंगे और जिनके जवाबात आने चाहिए। मैं इस पर मज़ीद बात करूँगा अभी अपने इस पॉडकास्ट में। और इसमें जो कुछ सवालात हैं, जो कुछ सोच है, सोच के जो जाविया है, उस पर हमें गौर करना है। और ये मुश्किल बातें हैं जो मैं करूँगा, और सब लोग ये बातें नहीं करते, ख़ास तौर पे कैमरे पे नहीं करते, लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा माय हार्ट इज़ ब्लीडिंग एज़ वेल। और अगर हम इस मुश्किल वक्त में भी खड़े होके अपने हुक्मरानों के सामने सच नहीं बोल सकते, तो फिर किस वक्त हमने मशरक़ी पाकिस्तान से फिर क्या सीखा? कि क्या हम उस वक्त भी खामोश थे? उस वक्त भी अखबारात ये लीडें लगा रहे थे कि हम 100 साल तक लड़ेंगे, और ढाका फॉल हो गया। और लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वो जो मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, अब वो दोबारा वहाँ से एक नया इनकलाब आ गया, और वो फिर तकरीबन मशरक़ी पाकिस्तान बन गया है। तो हमें ये जो बलूचिस्तान में जो लोग लड़ रहे हैं, जो बलोच रेबल हैं, जो बलोच दहशतगर्द हैं, उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि ये किस तरह की लड़ाई वो लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं, और इससे उन्हें क्या हासिल होगा। वही जो बांग्लादेश वालों को हासिल हुआ कि 30-35 साल बाद दोबारा वो उसी स्टेज पे आ गए हैं जहाँ से वो चले थे। तो क्या हासिल हुआ? जंगों से क्या हासिल होता है? लड़ने मरने से क्या हासिल होता है? इकट्ठे रह के एक तय करके मामलात उससे आगे बढ़ा जाए तो तमाम लोगों के लिए ये खुशहाली होगी। तो मैं आपको बता रहा था कि वहाँ पे जो इस वक्त जंगी सूरत हाल है, और इस वहाँ पे तरबेला इधर इस्लामाबाद के करीब है, तरबेला डैम, उसके करीब एक कैंटोनमेंट है। वहाँ से कल तकरीबन 100 कमांडोज़ और उनके ऑफिसर्स वो यहाँ से उनको मूव किया गया है। कामरा एयरपोर्ट के ज़रिए वो बुलान गए हैं, और वहाँ पे वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। और एक आखिरी हमला किया जाएगा किसी वक्त, हो सकता है आज शाम तक या आज रात तक, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। लेकिन जो हमें इतलात आ रही हैं और जो स्केची हैं, जिसको हम डबल कन्फर्मेशन उसकी नहीं कर सकते आज़ादाना ज़राए से, एक तो वो इंफॉर्मेशन है जो BLA दे रही है, और दूसरी वो इंफॉर्मेशन है जो सिक्योरिटी ज़राए से आ रही है, जो आप टीवी चैनल्स पे स्क्रीन्स पे चिकर्स देख भी रहे होंगे। तो सच असल क्या है वो अभी तक हमें नहीं पता, लेकिन जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक अभी तक जो उस ट्रेन में जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग थे, फ़ौज के लोग थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग थे, पुलिस के थे, वैसे सरकारी इदारों में काम करने वाले लोग थे जो अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ से आ रहे थे, अपने अपने घरों को छुट्टी पे आ रहे थे, या उनकी किसी का तबादला हो गया था, किसी की पोस्टिंग हो गई थी, वो वहाँ पे जा रहे थे। तो उनमें से शुरू में तो इन दहशत गर्दों ने जब उस पर कब्ज़ा किया ट्रेन पे, तो औरतों और बच्चों को कुछ को जाने दिया, लेकिन उसके बाद जो बाकी लोगों को उन्होंने यरगमाल बनाए रखा।
خاص طور پہ جو سیکورٹی فورسز کے لوگ تھے، اور وہ ابھی تک یرغمال ہیں. اور وہاں پہ جو ہمیں سیکورٹی ذرائع سے اطلاع آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں کی ڈھال بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور خودکش بمبار ان کے درمیان میں بٹھائے ہوئے ہیں جو فورسز کے لوگ ہیں، تاکہ اگر ان پہ آپریشن کے ذریعے ان کو رہا کروانے کی کوشش کی جائے تو وہ خودکش بمبار اپنے آپ کو اڑا لے گا، اور جس سے بہت ساری اموات ہو سکتی ہیں. اس لیے اس میں تھوڑا سا یہ چیزیں احتیاط سے چلائی جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہاں پہ صورتحال بہت خطرناک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 30 دہشت گرد اگر مارے گئے ہیں اور 9 بوگیوں کی ٹرین تھی، تو آپ سوچیں فی بوگی اگر 10 دہشت گرد بھی ہوں تو 90 دہشت گرد تو یہ بنتے ہیں. اتنی بڑی بوگی میں 10 لوگ تو آپ کے خیال میں ہوں گے جو ایک بوگی کو یرغمال بنا سکتے ہیں. 10 نہیں تو آپ اگر 8 بھی کریں تو 5 بھی کریں تو 45-50 لوگ یہ بنتے ہیں، جس میں سے بتایا یہ جا رہا ہے 30 مار دیے گئے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کم از کم یہ 100 کے قریب لوگ ہوں گے دہشت گرد جنہوں نے یہ اندازہ میں بتا رہا ہوں، اس کی کوئی اطلاع نہیں ابھی تک کہ ٹوٹل کتنے لوگ تھے، اس میں سے کتنے مارے گئے ہیں، کتنے وہاں پہ ابھی بھی موجود ہیں، اور اس طرح میں سے کچھ نکل بھی گئے ہوں. تو یہ ایک ایسی جنگی صورتحال ہے وہاں پہ. اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس پہ فوکس کیوں نہیں کیا زیادہ، حالانکہ اتنا بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہے کہ یہ کہیں بھی اور ہوتا. اور تو اس پہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں ہاہاکار مچی ہونی، تباہی ہو رہی ہونی تھی. لیکن آپ اس کو لنک کریں کہ اس واقعے سے کل یہ ٹرین ہائی جیک ہوئی ہے، اور کل ٹرین جب ہائی جیک ہوئی ہے تو اس سے 2 دن پہلے امریکن ایمبیسی نے ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کی امریکن کو، اپنے امریکن شہریوں کو، اور انہوں نے اسپیسیفکلی کہا کہ آپ بلوچستان کا سفر نہ کریں، اور اگر وہاں پہ ہیں آپ تو واپس آ جائیں. خیبر پختونخوا کا بھی انہوں نے کہا، اور تھوڑا پنجاب کا بھی کہا، لیکن بلوچستان کا انہوں نے سب سے پہلے کہا. اور دیکھیں کہ اس ایڈوائزری کے 2 دن کے بعد بلوچستان میں یہ دہشت گردی کا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے. اور جو ٹارگیٹڈ تھا، جعفر ایکسپریس پہ پہلے بھی حملے ہوتے رہے ہیں اور بار بار ہوتے رہے ہیں، اور ابھی بھی اس جعفر ایکسپریس میں فوج کے لوگ، ان کی فیملیز، ان کے بچے، ان کی عورتیں سفر کر رہے تھے بہت بڑی تعداد میں. تو اس ٹرین کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 90 یا 100 لوگ تو وہ ہوں گے کم از کم. ان کی لاجسٹک، ان کی موومنٹ، وہ کتنی گاڑیوں میں تھے، ان کے پاس اسلحہ ہوگا بہت سارا، ان کے پاس راکٹ لانچر ہوں گے، خودکش بمبار بھی ساتھ تھے، اور ہم وہاں جنگی حالت میں ہیں بلوچستان میں. تو اس کے باوجود کہ امریکن ایمبیسی کی جو انٹیلیجنس رپورٹ آئی ہے تو ان کے پاس کچھ انٹیلیجنس تو ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ امریکن اس کے پیچھے ہیں، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کہا جا رہا ہے کہ جب چینی شہریوں کو مارنے کے واضح مقاصد ہیں ان بلوچ آرمی، لبریشن آرمی کے اور مجید بریگیڈ کے اور فتح بریگیڈ کے، تو یہ ان کے ڈکلیئرڈ آبجیکٹیوز ہیں. اور تو اس میں امریکہ کیوں نہیں شامل ہوگا؟ تو امریکہ ڈیفینیٹلی اس میں، امریکہ کو اگر شامل نہیں ہے، میں ظاہر ہے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا، میں اس لیے یہ بات نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر امریکہ شامل نہیں ہے تو امریکہ کی انٹیلیجنس رپورٹ تو آئی نا. ان کے پاس کی انٹیلیجنس رپورٹس تو تھیں، تو کیا ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے پاس وہ رپورٹس نہیں تھیں؟ اگر تھیں تو اس کے بعد کیا ایمرجنسی میجرز لیے گئے، اور ان پلوں کی، ان سرنگوں کی حفاظت کے لیے، یا کم از کم ٹرین کے ساتھ کوئی ایسا طریقہ کار، ایسے گیجٹس ہیں بڑے آرام سے استعمال ہونے والے، جو آپ کو اگر ہیلی کاپٹر بھی اوپر سے گزرے یا ڈرون اوپر سے گزرے تو وہ بتا سکتا ہے، اس گیجٹس اس کے اندر ایسے لگے ہوتے ہیں کہ اس ایریا میں کہیں پہ اسلحہ ہے یا نہیں ہے. یہ بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے، میں آپ کو کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں بتا رہا جو بہت کوئی لیٹسٹ ہو. تو سوال یہ بہت بڑا ہے یہاں پہ کہ کیوں نہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کہاں پہ تھیں، اور کیوں نہیں یہ جب اتنی موومنٹ ہو رہی ہے لوگوں کی، ٹرینس کی، اور جب اطلاعات آ گئی ہیں، امریکیوں کے پاس پہنچ چکی ہیں اور بھی لوگوں کے پاس پہنچی ہوں گی، تو اس پہ میجرز کیوں نہیں لیے گئے. اور یہ ایک میں آپ کو تھوڑا ڈیٹا آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دہشت گردی کی وارداتیں کیوں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. اور اس پہ میں بڑے ایک دکھی دل کے ساتھ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے یہ بات گزارش کرنا چاہوں گا کہ مشکل حالات ہیں بہت فوج کے لیے. ہم آپ کو ڈیٹا بھی دیں گے، اس میں آپ دیکھیے کتنے جوان، کتنے فوجی جوان اپنی جانیں دے رہے ہیں
امن قائم کرنے کے لیے، اور تاکہ ہم جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ پنجاب میں یا اسلام آباد میں تو سندھ میں تو ایسی صورتحال نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جنگی صورتحال ہے، تو میں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ ضرور دیکھیں کہ ان کے گھر کے اندر کیا کیا بہتری ہونے کی گنجائش ہے. اور وہ میں ذرا تھوڑا ڈیٹا دے دوں اس کے بعد میں اس پہ بات کروں گا، کیونکہ یہ ڈیٹا بہت اہم ہے. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جنگ دو قسم کی ہو رہی ہے. ایک تو وہاں پہ بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، جس میں ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں، گولیاں، توپیں، ہوائی جہاز اور ڈرونز اور راکٹ لانچر استعمال ہو رہے ہیں. دوسری طرف ایک جنگ ہے جو ان موبائل فونز پہ لڑی جا رہی ہے، اور یہ موبائل فون پہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس میں 5th جنریشن وار، یہ جنگ ایک الگ آپ نے کل سے دیکھا ہوگا. انڈین میڈیا اس میں بہت ایکٹیو ہے، پاکستان کے بہت سارے لوگ اس میں ایکٹیو ہیں، اور خاص طور پہ جو پی ٹی آئی آفیشیل ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے، وہ اس پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور اس جنگ کے ریفرنس سے وہ وہی بیانیہ پروموٹ کر رہا ہے جو ان دہشت گردوں کا بیانیہ ہے، جو انڈیا کا بیانیہ ہے. اس میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ایک بڑا اچھا فیشنیبل آج کل کام ہے، اور ہونا بھی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت ہے سیاست میں، تجارت میں، عدالت میں، صحافت میں، اس پہ تنقید ہونی چاہیے، لیکن ایک جنگی کیفیت میں اس وقت جو ہے اس میں جو لوگ لڑ رہے ہیں وہاں پہ گراؤنڈ پہ، ان کا قصور بتا دیا جائے. اور یہ قصور ہے کہ ان کا، یہ جنگ کیوں آئی، اس میں آپ کو ڈیٹا دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دیکھیں یہ جنگ کیسے شروع ہوئی، کیسے بڑھی، اس میں اتنی زیادہ اموات کیوں ہو رہی ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. لیکن جب جنگ ہو رہی ہے، اس ملک میں ہم سب نے رہنا ہے، تو اس ملک میں جب جنگ ہو رہی ہے تو کیا اس وقت ہمیں آپس کے اسکور سیٹل کرنے چاہیے؟ اس وقت آپ اسٹیبلشمنٹ کو گالی دیں، اس بنیاد پہ فوج کو گالی دیں کہ ہمیں آپ سیاست میں ہمیں سپورٹ کیوں نہیں کر رہے، فلاں کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں، فلاں کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں، اس لیے آپ جنگ بھی اگر لڑ رہے ہیں دشمن سے تو ہم آپ کی مخالفت کریں گے. یہ مخالفت برائے مخالفت اپنے ملک کے اندر اپنے لوگوں کی کیا یہ جائز ہے؟ ایسے تو افغان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جناب ہر وقت جنگ کرتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، انہوں نے دنیا میں اپنا کوئی مقام نہیں بنایا. افغان لوگ بھی جو ہیں وہ بھی ہمیشہ کہتے ہیں جنگجو ہیں، اور ان کے ہاں جو بھی حملہ کرتا ہے اس سے جنگ کرتے ہیں، لیکن جب کوئی اور حملہ نہیں کرتا تو وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور اتنے وہ جنگجو ہیں. اور جب آپس میں لڑتے ہیں، اور جب پھر باہر سے کوئی حملہ آور آتا ہے تو آپس کی لڑائی بند کر کے پہلے اس حملہ آور کا مقابلہ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا ہم اتنا بھی نہیں ان سے سیکھ سکے کہ جب ہم ایک اور دشمنوں سے لڑ رہے ہیں جس میں واضح ہے کہ داعش امریکہ کی سپورٹ سے آیا، بی ایل اے چینی شہریوں پہ حملے کر رہی ہے، امریکہ چین کے خلاف ہے، انڈیا کا واضح طور پہ ان کی اجیت ڈوول ڈاکٹرن ہے جس کے تحت بلوچستان میں اور ٹی ٹی پی کو وہ سپورٹ کر رہا ہے. یہ سب وہ اس نے اوپنلی کہا ہے، پبلکلی کہا ہے یہ تو. اور ہماری باجوہ ڈاکٹرائن تھی، ایسی اسٹوپڈ ڈاکٹرائن جو آج تک شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنی، اور جس نے اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. اور میں جو آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ باجوہ ڈاکٹرائن کے حوالے سے ہی ہے کہ انہوں نے اس ملک کو جو تحفہ دیا باجوہ ڈاکٹرائن نے، اور وہ ٹی ٹی پی کے لوگ لا کے یہاں پہ بٹھائے 40,000 عمران خان کے دور میں. عمران خان نے خود کہا ہے، اپنے منہ سے ٹی وی پہ کہا ہے کہ 40,000 کے قریب ہم نے لوگ یہاں پہ لا کے بٹھائے ہیں، اس کا کیا نقصان ہوا ہمیں. اور اس باجوہ ڈاکٹرائن میں صرف اپنا پیٹ بھرو، اپنے بچوں کا پیٹ بھرو، ان کو کمپنیاں بنا کے دو، اور اپنے جو آپ کے بوٹ پالش کرنے والے آپ کے ارد گرد خوش آمدی جمع تھے باجوہ صاحب، ان کے پیٹ بھرو. یہ اتفاق تھا کہ 5th جنریشن وار فیئر کو جو جرنیل یہاں پہ لیڈ کر رہا تھا اس کو فوراً بعد انعام کے طور پہ آپ بلوچستان کی کور کمانڈری دیتے تھے. اور جب وہ دی گئی اس دور میں کتنی دہشت گردی بڑھی میں آپ کو ذرا سمجھا دوں. اور کتنی دہشت گردی بڑھی جب افغان طالبان نے حکومت بنائی اگست 2021 میں افغانستان پہ، جب انہوں نے کابل پہ بھی قبضہ کر لیا، اگست میں کابل پہ انہوں نے قبضہ کیا 2021 میں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کتنی بڑھی ہے. اور جو ڈیٹا ہے یہ دو ذرائع سے ہم نے لیا ہے. ایک ہے ساؤتھ ایشیا پورٹل، ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل ہے، اور دوسرا ہے سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز. دو ہم نے جگہوں سے یہ ڈیٹا لیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس ڈیٹا کے مطابق بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہے وہ ایک دم سے 2021 میں 38% بڑھ گئی.
38%. صرف اگست میں آئے تھے، یاد رکھیے گا، اور پیچھے 4-5 مہینے رہ گئے تھے اس سال کے ختم ہونے میں. اور اس 4-5 مہینوں میں کیونکہ انہوں نے پل چرخی جیل جو تھی افغانستان کی وہ کھول دی، سب کو رہا کر دیا، جس میں TTP کے دہشت گرد بھی تھے، جس میں بلوچستان کو سپورٹ کرنے والے بھی تھے، اور اسی میں سے وہ جو شریف اللہ جو ابھی پکڑ کے پاکستان نے دیا ہے امریکہ کو، وہ شریف اللہ جو تھا وہ بھی اسی جیل میں بند تھا، اور اس کے ساتھی انہوں نے نکلتے ہی وہاں فوراً کچھ ہی دنوں میں انہوں نے ایبی گیٹ پہ حملہ کر کے 13 امریکیوں کو مار دیا. پھر اس کے بعد وہ ترکی کے راستے ماسکو چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے دہشت گردی کی کارروائی کی. تو یہ سارا کام وہی دہشت گرد کر رہے تھے. اور اس کے بعد جب ان کو وہاں سے چھوڑا ہے تو 38% دہشت گردی پاکستان میں بڑھ گئی. پھر 2022 میں 56% بڑھ گئی، 1 سال بعد. 1.5 سال ہوا، 1.25 سال ہوا طالبان کی حکومت کو افغانستان میں آئے ہوئے، دہشت گردی اس سال میں بڑھی 56%. 2023 میں یہ بڑھ گئی 66%، 2023 میں بڑھی 56%، اور 2024 میں بڑھی یہ 66%. 66% دہشت گردی 2024 میں، جو پچھلا سال ہے. اور ابھی صرف 2 مہینے اور 11 دن ہوئے ہیں اس کو، میں اس کا ڈیٹا بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا خوفناک ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ افغانستان میں آنے سے دہشت گردی کتنی بڑی. آپ کو ایک یہاں پہ ٹیبل آپ کی اسکرین پہ شاید اس وقت میرے پروڈیوسر دکھا رہے ہوں، میں آپ کو اس میں KP اور بلوچستان کے 2 الگ الگ بارس بنے ہوئے ہیں. اور 2023 میں 977 لوگ مارے گئے دہشت گردی کی وارداتوں میں، اور 2024 میں یہ KP میں یہ تعداد ہوگی 1616. اور اس کے بعد بلوچستان میں 2023 میں 412 لوگ مارے گئے، اور 2024 میں 782 لوگ مارے گئے. یہ آپ کو 23 اور 24 کا فرق آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑھ گیا ہے. آپ دیکھیں یہ بار جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، تو یہ 1533 تھے 2023 میں، اور 2546 ہو گئے 2024 میں. 66% وائلنس 1 سال میں بڑھا ہے. KP میں 65% بڑھا، اور بلوچستان میں 90% بڑھا. کون تھے اس وقت حکمران بلوچستان کے؟ 23 میں، 24 میں، 22 میں، 21 میں کون تھے؟ کس کے پاس اختیار تھا بلوچستان میں؟ 90% وہاں پہ دہشت گردی بڑھ گئی. اور وہ کون تھے لوگ؟ یہ سوال ہے میرا. میں بہت دکھی دل کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں فوج کی قیادت سے اور اپنی سیاسی قیادت سے، کہ کون تھے وہاں پہ؟ ان کا کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس تو کر لیں. میں یہ نہیں کہتا آپ جیل میں ڈال دیں ان کو. کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس تو کریں، ان کی پرفارمنس ایویلیویشن تو کریں. اینول پرفارمنس ایویلیویشن ہوتی ہے نا لوگوں کی. آپ کریں نا کہ کیا کرتے رہے آپ وہاں پہ. کیا وہاں پہ صرف مال بناتے رہے؟ آپ اور کوئی کام نہیں کرتے؟ میں آپ کو ڈیٹا دوں گا اس پہ بھی کہ ان 5-6 سالوں میں بجٹ کتنا گیا ہے بلوچستان کی حکومت کو، اور اس بجٹ کے ساتھ کتنے 100 ارب روپے گئے ہیں، سینکڑوں ارب روپے گیا ہے. میں آپ کو ایگزیکٹ فگر بھی دوں گا کیا کیا ہے اس پیسے کے ساتھ سیاسی حکومتوں نے بھی، اور جو انتظامی طور پہ. تو یہ 2 آسپیکٹ ہیں، ایک سیاسی ہے ایک انتظامی ہے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں انتظامی طور پہ کچل ڈالنا چاہیے، لشکر کشی ہونی چاہیے، آپریشن ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے دہشت گردوں کے خلاف، کوئی رعایت نہیں دی جانی چاہیے. وہی بات ہوگی جو رعایت دینے کی بات کر رہے ہیں، جو TTP کو پھر رعایت دینے پہ اعتراض کرتے ہیں. اگر آپ TTP کو رعایت نہیں دے سکتے تو آپ ان بلوچستان کے دہشت گردوں کو بھی رعایت نہیں دے سکتے. لیکن دیٹ سیٹ، آخر میں تو کچھ نہ کچھ معاملات تو کہیں نہ کہیں سیاسی عمل بھی تو ایک ہے نا. بلدیاتی لیڈرشپ بھی تو آپ نے لانی ہے نا. وہ کیوں نہیں لائی جا رہی؟ یہ سب B کیٹیگری میں کیوں ہے بلوچستان کا بہت سارے حصے، A میں کیوں نہیں ہے؟ نارمل باقی پاکستان کے شہروں کی طرح وہاں پہ پولیس کا قانون اور پولیس کی عملداری کیوں نہیں ہے؟ یہ سب باتیں میں نے کرنی ہیں. یہ سیاسی عمل میں نے چلانا ہے. میں نے تو نہیں چلانا، یہ تو پارلیمنٹ نے چلانا ہے، یہ تو پاکستان کی حکومتوں نے چلانا ہے، پاکستان کی ہائیبرڈ نظام نے چلانا ہے. تو ان سے میرا سوال ہے، اور ان سے میرا پھر آرمی چیف صاحب سے میرا یہ کویشچن ہے. میں ان سے یہ سوال درد دل کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. پہلے آپ کو ڈیٹا بتا دوں، شاید آپ کو یہ ڈیٹا نہ معلوم ہو. انسیڈنٹس ہوئے ہیں 2024 12 مہینے کے 250 واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے 1 سال میں. اس میں سویلین 273 مارے گئے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے بیچارے بغیر کسی قصور کے. سیکیورٹی فورسز کے 315 جوان اور آفیسر دونوں، 315. آپ سوچیں کتنی جنگ ہو رہی ہوگی. اتنے سویلین اور اتنے فوجی مارے گئے. اور ٹیررسٹ کتنے مارے گئے؟ 186. ٹوٹل ہو گئے 774. یہ ہے
جو ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل سے ہم نے لیا ڈیٹا, اور وہ ڈیٹا لیتے ہیں جو نیوز رپورٹس آتی ہیں ان میں سے. تو آپ کو پورا سورس بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی اوتھینٹسٹی کا اندازہ ہو. تو یہ 315 میں سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو ہی سامنے رکھ لیتا ہوں. سویلینس تو ظاہر ہے بے قصور مارے جا رہے ہیں. سیکورٹی فورسز کے لوگ وہاں پہ امن و امان کے لیے دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں, تو ان کو ظاہر ہے وہاں پہ ایک جنگی کیفیت ہے. تو ایک سال میں 315 یہ مارے گئے. اب آپ آ جائیں 2025 میں. یہ بات میں صرف بلوچستان کی بھی کر رہا ہوں, صرف بلوچستان کی. ابھی 2 مہینے اور آج کتنی تاریخ ہے, 12 تاریخ ہے, 2 مہینے اور 12 دن ہوئے. جنوری میں 31 انسیڈنٹ ہوئے اور سویلینز مارے گئے 55. سیکورٹی فورسز کے لوگ اس میں مارے گئے ہیں 63. ایک مہینے میں, جنوری کے مہینے میں 63 لوگ, 2 سے بھی زیادہ پر ڈے. اور ٹیررسٹ مارے گئے 57 اسی جنوری میں. ٹوٹل ہو گئے 129. فروری میں, اگلے مہینے میں 40 واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کی, جو جنگیں ہوئی ہیں, جو لڑائی ہوئی ہیں, آپریشن سب ملا کے. اس میں 9 سویلین مارے گئے ہیں, اس میں 36 سویلین مارے گئے اور 71 سیکورٹی کے فورسز, 71 صرف فروری کے مہینے میں. چیف صاحب 6 ٹیررسٹ انسرجنٹس 9 ٹیررسٹ جو ہیں وہ مارے گئے. 9 فروری کے مہینے میں 71 سیکورٹی کے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. ٹوٹل 116. اب مارچ دیکھ لیں آپ, 12 دن ہوئے ہیں. ابھی یہ دہشت گردی کا یہ جو ٹرین میں جعفر ایکسپریس کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور 300 لوگوں کو ابھی بھی یرغمال ہیں, ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں کتنی کہ ابھی یہ اس میں یہ ڈیٹا اس میں شامل نہیں ہے. 5 حملے ہو چکے ہیں اور 10 سویلین مارے گئے ہیں. 1 سیکورٹی کا مارا گیا ہے اور کوئی اس کے علاوہ دہشت گرد نہیں مارا گیا. تو یہ ٹوٹل جو ہے سیکورٹی فورسز کے ان 2 مہینوں اور 12 دن میں 135 جوان اور افسر شہید ہو چکے ہیں, 55 سویلین شہید ہو چکے ہیں اور ٹیررسٹ 66. یہ صرف بلوچستان کا ہے. اور کے پی کا آپ دیکھ لیں. کے پی میں پچھلے سال 2024 میں 12 مہینوں میں 487 واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے آپریشن ملا کے. 487. سوچیں آپ, 365 دن ہوتے ہیں ایک سال میں, اور 487 بار جنگ ہوئی ہے. اس میں 284 سویلین مارے گئے پورے سال میں. 421 سیکورٹی فورسز کے جوان اور افسر شہید ہوئے, مارے گئے. اور ٹیررسٹ 654 ٹیررسٹ مارے گئے. ٹوٹل 1363 کیجویلٹیز. یہ صرف 2024 کی میں بات کر رہا ہوں. اور اب 3 مہینے جو 2 مہینے 12 دن ہوئے ہیں کے پی کی بات کروں. اب یہ 40 واقعات ہوئے ہیں, 18 سویلینز مارے گئے, 26 سیکورٹی فورسز کے لوگ مارے گئے, 131 ٹیررسٹ مارے گئے. فروری میں 49 دفعہ جنگ ہوئی ہے, 49 واقعات, 1 کم 50. 15 سویلین مارے گئے, 44 سیکورٹی فورسز کے لوگ مارے گئے, 145 دہشت گرد مارے گئے. مارچ میں 11 واقعات ہو چکے ہیں. ابھی یہ پچھلے 1-2 دن کا ڈیٹا اس میں نہیں ہے. 17 سویلینز گئے, 16 سیکورٹی فورسز کے لوگ گئے اور 39 دہشت گرد مارے گئے. اب میں نے ایک رف سا ایک ایسٹیمیٹ لگایا ہے, صرف 1 سال 2 مہینے کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے, 1 سال 2 مہینے کا, 24 اور 25 کا. تو سیکورٹی فورسز کے صرف افسر اور جوان چیف صاحب 957 تعداد بنتی ہے جو شہید ہوئے ہیں. کیا آپ کو نہیں چاہیے کہ ان لوگوں سے پوچھیں جو وہاں انچارج ہیں, جو جنرلز وہاں پہ انچارج ہیں ان دونوں جگہوں کے, کہ یہ خاص طور پہ بلوچستان کا میں کہوں گا, یہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی تو یہ حالات ہیں نا. اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ آپ نکلیں اس میں سے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس ملک کو اس میں سے نکالے. ہماری دعا ہے اور ہماری نیک خواہشات ہیں ان فیملیز کے لیے, ان بچوں کے لیے, ان عورتوں کے لیے, ان مردوں کے لیے جو وہاں پہ اس وقت بھی یرغمال ہیں, اور وہ سیکورٹی فورسز کے جوان اور آفیسر جو اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں, جو شہید ہو رہے ہیں, اپنے سینے پہ گولیاں کھا رہے ہیں ان لوگوں کی جان بچانے کے لیے, دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے. لیکن کیا اس سے بہتر طریقے سے یہ چیزیں ہینڈل نہیں ہو سکتی تھی؟ یہ سوال کرنا, یہ ریفلیکٹ کرنا, اپنے بیٹھ کے سوچنا, اپنی اسٹریٹجی کو, اپنی پلاننگ کو بہتر کرنا. کیا یہ جرم ہے؟ کیا اس کو فلیگ کرنا میرے جیسے لوگوں کی طرف سے کیا یہ جرم ہے؟ یہ جرم ہے. یہی تو ہم کرتے رہے پچھلے 35 سال میں. آج جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں
اور صرف اس لیے کچھ عرصے سے. ان کا مقصد تو یہ نہیں ہے, ان کا مقصد بہتری تو نہیں ہے, ان کا مقصد صرف اقتدار ہے. تو وہ بھی اپنے رویے پہ غور کریں کہ جب جنگ ہو رہی ہے اور وہ لوگ جن کا کوئی قصور نہیں, جو سیاست میں نہیں ہے, جو عدالت میں نہیں ہے, صحافت میں نہیں ہے, تجارت میں نہیں ہے, وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں, آپ ان کو گالی نکال رہے ہیں. تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا فیشن ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جن سمپولیوں کو انہوں نے گود میں لیا, ان کو کھلا پلا کے اژدھے بنا کے خود پیمپر کر کے, کیونکہ ان پہ گوشت بہت چڑھ چکا ہے اور کمانڈو ٹریننگ کے دوران شاید شام کا گوشت بھی کھانا پڑتا ہے, تو آپ نے وہ اژدھے باہر بھجوا دیے کہ کام آئیں گے کسی وقت. بڑے بڑے بہت موٹے گوشت ہیں, ان پہ گردنوں پہ چڑھے ہوئے ہیں. کیسی پالیسی ہے آپ کی؟ وہ پیچھے سمپولی یہاں پہ چھوڑ گئے ہیں, ان سمپولیوں کو آپ آج بھی دودھ پلا رہے ہیں. جو آج آپ کے خلاف یہ بیانی ہے, اس فون پہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے, جو ایک جنگ آپ وہاں پہ لڑ رہے ہیں, ایک جنگ آپ فون پہ آپ کے خلاف لڑی جا رہی ہے, یہ آپ کی بنائی ہوئی ہے نا. اور وہی پھر ان میں سے دو کو آپ کور کمانڈر بھی لگایا گیا بلوچستان کا, جس سے یہ حالات ہیں. ان کی انتظامی معاملات پہ کتنی گرفت تھی, ان کی پروفیشنلزم پہ کتنی گرفت تھی, اس کی پوچھ پرچھ نہیں ہونی چاہیے آپ کے انٹرنلی. اس پہ سوچ, میں کہہ رہا ہوں ریفلیکٹ کرے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میں کسی کے خلاف کوئی نہیں ہوں, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں سوچیں, ریفلیکٹ کریں, صرف ریفلیکٹ کریں, بیٹھیں آرام سے. اور وہ جو ریٹائر ہو چکے ہیں وہاں سے آ کے وہ گولف کھیل رہے ہوں گے اس وقت, وہ ٹی آف کریں نا تو ڈرنک لیتے ہوئے وہ بھی سوچیں, 957 افسر اور جوان شہید ہو چکے ہیں 1 سال 2 مہینے میں صرف. کس کے ہاتھوں پہ یہ خون ہے؟ سویلین کی ڈیتھ کو کیا کہوں میں, ان کو 350 تو وہ بھی ہیں صرف بلوچستان میں, صرف کے پی میں, اور بلوچستان میں بھی ان کی تعداد تقریباً 350 ہے. کس جنگ میں وہ مارے گئے؟ پچھلے 10 سال کا 5 سال کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کیا ہوتا رہا اس ملک میں, کون کرتا رہا, کیا کرتی رہی باجوہ ڈاکٹرائن. نکلیں اس سے. اس ملک میں ایک آپریشن بھی کرنا پڑے گا کائنیٹک, لیکن ساتھ ایک سیاسی عمل بھی ہے. سیاسی عمل جاری سیاستدانوں کے ذریعے ہوگا. بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں جن کو آپ لوگوں نے کارنر کر دیا, اس ملک کے نظام نے کارنر کر دیا. ان کو مین سٹریم میں لائیں, ان کو اختیار دیں, بلدیاتی نظام ان کے حوالے کریں تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں. میں نے آپ کو بار بار یہ مثال دیتا ہوں, ڈاکٹر مالک کی 2.5 سال صرف حکومت کی ہے انہوں نے, 85% وہاں پہ تربت میں انتہا پسندی نیچے چلی گئی گڈ گورننس کی وجہ سے. یہ اتنا بڑھ کیوں گیا ہے؟ افغان طالبان کے آنے سے بڑھا ہے, میں مانتا ہوں یہ بات, لیکن یہ پچھلے کچھ مہینوں سے کیوں بڑھ گیا ہے؟ کیا سیاسی اور انتظامی تبدیلیاں آپ کو کرنی چاہیے؟ چیف صاحب کریں, کچھ نہیں ہوگا. بہت بڑے بڑے کام آپ کر رہے ہیں, اچھے کام کر رہے ہیں, یہ بھی کریں. اکاؤنٹیبلٹی ان لوگوں کی جو بڑے عہدوں پر ہیں بہت ضروری ہے. اسی طرح جس طرح 9 مئی کے واقعے کے بعد بڑے عہدوں پر رہنے والوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی, یہاں بھی ہونی چاہیے. یہ بہت ہی سنگین واقعہ ہے اور اس کا اثرات پاکستان پہ ہونے چاہیے. اور بلوچ لوگوں کو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پنجاب کو گالی دینی ہے آپ نے ہر بات پہ تو دیتے رہیں, آپ کا حق ہے, لیکن تاریخ بڑی ظالم چیز ہے. تاریخ میں آپ اور ہم نے ساتھ رہنا ہے, چاہے آپ خدا نخواستہ الگ ملک بنا لیں گے نا, تب بھی آپ الگ رہیں گے. جیسے جب میر چاکر رند شہنشاہ ہمایوں, مغل شہنشاہ ہمایوں کے گھوڑے کی باغیں تھام کے بلوچستان سے پنجاب پہ قبضہ کر کے اور پھر دلی تک اس نے قبضہ کیا نا, وہ بھی کوئی حق اور باطل کی جنگ نہیں تھی, وہ بھی اقتدار کی جنگ تھی. اور پنجاب ہی نے سفر کیا تب, اور پنجاب کے لوگوں نے سفر کیا تب. کیا آج ہم وہ شکایتیں لے کے آپ کے پاس آ جائیں میر چاکر رند کی, جو آپ کا ہیرو ہے, لیکن اس کا مقبرہ آج بھی پنجاب میں ہے, اکواڑا میں, وہ یہاں دفن ہے. لوگ آج بھی اس کا نام عزت اور احترام سے لیتے ہیں. آج بھی لاہور میں بائی پاس کا انڈر پاس کا نام میر چاکر رند کے نام پہ ہے. ایسے نفرتیں نہ پھیلائیں. نفرتیں پھیلانے کو پنجاب کے پاس بھی بہت کچھ ہے. تاریخ میں چلے جائیں گے نا تو ادھر سے سب کچھ آیا, ادھر سے نہیں گیا. آج بھی لاکھوں بلوچ پنجاب کی سرزمین پر رہ رہے ہیں, عزت کے ساتھ رزق کما رہے ہیں. ان کی شناختی کارڈ چیک کر کے ان کا نام کے ساتھ بلوچ لگا ہوا, ان کے نام دیکھ کے ان کو مارا نہیں جاتا. یہ ایک دوسرے کو مرنے مارنے کے تانے دینا مناسب نہیں ہے. رہنا ہم نے ساتھ ہی ہے. گھر کی تھوڑی دیوار نیچے ہے, اونچی کر لیں, نیچے کر لیں,
رہنا ہم نے ہمسائے یا اوپر ایک دوسرے کو دیکھ سکے نہ دیکھ سکیں اوپر سے دیوار کے, رہنا ساتھی ہے. اتنی نفرتیں نہ پالیں. بہت لمبی تاریخ ہے, بہت لمبی تاریخ ہے آپ کی پنجاب کے خلاف, بلوچ کی, اور ابھی پاکستان بننے کے بعد کی جو تاریخ ہے. جس طرح عطا اللہ مینگل صاحب, میں بہت احترام کرتا ہوں ان کے بیٹے سردار اختر مینگل کا بھی بہت احترام کرتا ہوں, لیکن سردار عطا اللہ مینگل صاحب کے دور وزارت اعلیٰ میں جس طرح وہاں سے پنجابیوں کو ایجوکیشن سسٹم میں سے نکالا گیا, جس حد تک ہماری طریقے سے, اس کا انجام آپ کے سامنے ہے. آپ کے تعلیمی نظام پہ نہ کریں ایسے. بہت سارے زخم ہمارے دل پہ بھی ہیں, آپ کے دل پہ بھی, مانتا ہوں. بیٹھے بھائیوں کی طرح اس کو سلجھائیں گے تو تبھی بات آگے بنے گی. کبھی آپ ایران کے کہنے پہ, کبھی امریکہ کے کہنے پہ, کبھی انڈیا کے کہنے پہ, کبھی طالبان کے کہنے پہ, کبھی ٹی ٹی پی کے کہنے پہ آپ مجھے تانے دیتے رہیں گے, مجھ سے لڑتے رہیں گے, میرے کسی بھائی بہن سے لڑتے رہیں گے جو کسی سرکاری ادارے میں کام کرتا ہے, تو دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. اینڈ وہی جو آپ بھی کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں, بیٹھنا پڑے گا ساتھ. کچھ نہ کچھ معاملات, کچھ نہ کچھ سوشل کانٹریکٹ تو ہمارا ہے, اس کو بہتر اس پہ عمل کرنا پڑے گا. یہی میں نے پہلے اپنے لوگوں سے, جن کو ہم پاکستان کہتے ہیں, ان کے لوگوں سے, اس ہائیبرڈ نظام کے چلانے والوں سے میں نے پہلے کہا ہے کہ سیاسی عمل مضبوط کریں, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں, اپنی غلطیاں مانیں. اور اب میں بلوچ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی سوچیں. اتنی نفرتیں پھیلا کے دنیا ترقی نہیں کر پائی. دنیا اپنے ہمسایوں سے محبت بانٹ کے ترقی, جس ریجن نے ترقی کی ہے اپنے ہمسایوں سے اچھے تعلقات رکھ کے محبت بانٹ کے کی ہے. آپ بھی ہمارے ہمسائے ہیں, پختون بھی ہمسائے ہیں, ہم سب نے یہیں رہنا ہے. ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہیں, امن و امان سے رہیں, ایک دوسرے کو جیو اور جینے دو. تو یہ بہرحال ایک آج کا تھا, اور مجھے امید ہے کہ اس چیز کو پازیٹیو لیا جائے گا. اور یہ جو جنگ جاری ہے جعفر ایکسپریس یرغمال ہے, ہائی جیک ہے, اس میں بہت سارے لوگ ہیں, ان کی زندگیاں اللہ سب کی محفوظ رکھے اور اس کو انجام تک پہنچائے. اور اس سے ہم سیکھیں, اس سے سبق لیں. بہت بڑا سبق لینے کا یہ واقعہ, اس سے مزید نقصانات ہم نہیں برداشت کر سکتے, اور نہ ہی ایسے نقصانات کو برداشت کیا جانا چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے سب کی جو ذمہ دار ہیں, اور ایک سیاسی عمل بھی شروع کرنا چاہیے, اور انتظامی معاملات کے ذریعے, آپریشنز کے ذریعے جو چیزیں ضروری کرنے والی وہ بھی کرنی چاہیے. سب کچھ ایک ہی ساتھ کرنا چاہیے. خدا حافظ.